अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बलोचिस्तान में बड़ी सियासी हलचल रही। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल अलियानी अपनी अक्सरियत खोते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद में 41 अरकान शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद में नाराज अरकान की तादाद 14 है। वजीर आला को ईवान में अक्सरियत बरकरार रखने के लिए 33 अरकान की जरूरत होती है और अगर हुकूमती इत्तेहाद में से 14 अरकान ने अलहदा होने का फैसला कर लिया है तो इसका मतलब है कि वजीर आला बलूचिस्तान ईवान में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और आज खुलकर बाप के नाराज अरकान असेंबली, सूबाई वुज़रा और मुशीरों ने अपने ही वजीर आला के खिलाफ एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काबीना से अलहदा होने का ऐलान भी किया है। ज़हनी तौर पे हमने फैसला किया है 2 दिन के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने सबने दस्तखत किए, हम इनको सबमिट करेंगे। इज्जत के साथ हमने कहा जाम साहब को थोड़ा इज्जत का मकाम दे दें, इज्जत के साथ वो रिजाइन करे, यही उसके लिए बेहतरी है। अगर वो यही चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैं सामना करता हूँ, हमारे पास जो मजमूई तौर पे नंबर होंगे वो 40-38 के बुनियाद पे हो जाएंगे। इस वक्त उन्होंने अपना एतमाद वो खो गया, उसकी जाम साहब को जाना ही जाना, ये तो हमने फैसला कर लिया। इसके हम कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सियासी बहरान ने रवां साल जून में सर उठाया जब अपोजिशन अरकान ने तरक्याती फंड्स के लिए असेंबली की इमारत के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस ने अपोजिशन के 17 अरकान को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद अपोजिशन की तरफ से वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। अपोजिशन के अलावा हुकूमती इत्तेहाद और काबीना के लोग भी वजीर आला से नाराज थे। इस दौरान सरदार सालेह भूतानी ने बतौर वजीर बल्दियात इस्तीफा दिया। फिर तहरीक इंसाफ के सरदार यार मोहम्मद रिंद ने असेंबली में वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तकरीर की और बतौर वजीर हायर एजुकेशन के इस्तीफा दे दिया। क्या बलूचिस्तान असेंबली में अब तब्दीली को कोई नहीं रोक पाएगा? इस तब्दीली के असरात वफाक और पंजाब पर भी पड़ेंगे, ये एक सवाल है। हमारे साथ हैं इस वक्त लियाकत शहबानी जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं। सरदार अब्दुल रहमान खितरान साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी से है। वो सूबाई वजीर बराए खुराक और बहबूद आबादी हैं और इस वक्त नाराज बलोच के अंदर उन नाराज लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ये कहा है कि वजीर आला को इस्तीफा दे देना चाहिए। शहबानी साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊंगी, क्यों नहीं वजीर आला इस्तीफा दे देते? ये मामला जून से चला आ रहा है। अगर वो अक्सरियत खो बैठे हैं तो इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि वो इज्जत से चले जाएं। ही इज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, व्हाई डज ही नॉट रिजाइन? जी, अगर अक्सरियत खो देते यकीनन वो रिजाइन कर देते और उन्होंने बहुत पहले कहा है कि कोलिशन पार्टनर्स की जब अक्सरियत मुझे हासिल नहीं रहेगी, सपोर्ट नहीं रहेगा, मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। लेकिन अभी आउट ऑफ 41 जो कोलिशन के नंबर्स हैं, हमारे जो अरकान हैं, उनके 27 जो मेंबर्स हैं उनकी हिमायत जाम कमाल साहब को हासिल है और 14 हमारे जो रफका हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इस वक्त नाराज हैं। और जमहूरियत में अकलियत अक्सरियत के ताबे होती है और अक्सरियत इस वक्त जाम कमाल साहब के साथ है। और नॉट ओनली इन बलूचिस्तान या पाकिस्तान, दुनिया की पार्लिमानी तारीख में ऐसा शायद आपको कोई मिसाल ना मिले कि जहां पे अक्सरियत होने के बावजूद भी कोई चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे। तो और कोई ऐसी एलिगेशन चार्जेस हैं नहीं इखलाकी तौर पे कि जिसकी बुनियाद पे रिजाइन करें। आज जाम कमाल साहब के जो मुखालिफिन हैं, ये तो हमारे नाराज दोस्त हैं, मैं उनको मुखालिफ नहीं कहता। अच्छा। मुखालिफिन हैं वो भी उनपे करप्शन के, नॉन परफॉर्मेंस के, इनकम्पिटेंसी के कोई चार्जेस नहीं लगा सकते। तो ऐसी कोई बात तो है नहीं, कोई इतना बड़ा कंप्लेन भी नहीं है। और जो भी है कंप्लेन, अगर हमने उसको सीरियस ना लिया होता, अपने दोस्तों के पास ना गए होते, 3 सतहों पे दोस्तों को मनाने की कोशिश की गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, वो एक मुसालती कमेटी के सरबराह हैं जिसमें सेनेटर MNS शामिल है। उन्होंने हमारे नाराज दोस्तों के साथ बारहा मुलाकातें की, उन्होंने कोशिश की है। हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, मिनिस्टर्स, MPAs हैं जो हमारे जाम कमाल साहब के साथ हैं और वो कुलीग हैं सरदार अब्दुल रहमान खितरान साहब और दीगर दोस्तों को, अपने तौर पे उन्होंने कोशिश की। और तीसरे सतह पे वज़ीर आला जाम कमाल साहब खुद फर्दन दोस्तों के घर जाके उनसे गुजारिशात करते रहे। काविशें तो बहुत हुई हैं, यही तो बात है
شیوانی صاحب، کاوشیں تو بہت ہوئی ہیں مگر آج ان کاوشوں کا نتیجہ سامنے آپ کے آ گیا ہے. کھتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھتران صاحب، شیوانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کو مخالفین نہیں کہیں گے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کے شیوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم، نمبرز ان کے پاس ہیں، آپ اگر نو کانفیڈنس موشن موو کرنا چاہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے. سوری، میں لیاقت شیوانی پولیٹیکلی سیاسی طور پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ بحث نہیں کروں گا. میں اگر مجھے لینا ہے ون الاؤن، ادروائز میں لیاقت شیوانی کے ساتھ بیٹھ کے تعریف یا وہ نہیں کرنے کو تیار. سر، سیاستدان تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سیاستدانوں کا کمال ہی یہی ہوتا ہے کہ سیاستدان سیاست کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت آپ کو براہ راست لوگ دیکھ سکتے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، کیا آپ اپنا موقف رکھیں گے سامنے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ لیتی ہوں کہ کیا جو آپ تحریک عدم اعتماد چلانے جا رہے ہیں کیا یہ کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، ابھی تک ہم نے تحریک عدم اعتماد کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، یہ ہمارا سٹیپ بائی سٹیپ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور میں نے سوری کر دیا ہے. میں لائن چھوڑ رہا ہوں. میں جام صاحب کے ساتھ اگر وہ آپ کے بیپر دیتے ہیں یا اس پہ آتے ہیں یا ان کے کوئی بھی جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے ساتھ تو میں بات کرنے کو تیار ہوں. ایک غیر پارلیمانی آدمی کے ساتھ میں سوری میں جان نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. شیوانی صاحب، آپ نے سن لی کھتران صاحب کی بات، تو اگر وہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار جس سپیس کے اندر آپ ہیں تو پھر معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ نہیں، انہوں نے ایک نوید سنائی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، ان سے وہ بات کرنے پہ آمادہ ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. میں اس کو بڑا ایک بریک تھرو سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ شیوانی صاحب. ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے سردار عبدالرحمان کھتران صاحب سے، جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے. وہ ان ناراض بلوچ میں سے ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان استعفیٰ دے دیں. وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا امکان ہے. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ جو اپنی اکثریت ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، مگر بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شیوانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کے پاس میجورٹی ہے. سردار عبدالرحمان کھتران صاحب نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے. ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے اور وہ صوبائی وزیر برائے خوراک اور بہبود آبادی ہیں. بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. جو اس وقت مطالبہ ہے بلوچستان حکومت کا، ان کے ترجمان کا، وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس میجورٹی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں جو ایک ہفتہ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برقرار رکھ سکیں گے اپنا پریشر، اور آپ کے پاس واقعی میں اتنے نمبر ہیں کہ ایک چینج آ سکتا ہے؟ جی شکریہ میڈم. ایسا ہے کہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا ایوان ہے، 65 کا ایوان ہے. میں انگلیوں پر گن کے آپ کو اس کی پوزیشن بتا سکتا ہوں. اپوزیشن کو لیں، 11 ممبر بی این پی اختر مینگل کے ہیں، 10 ممبر جے یو آئی فضل الرحمان کے ہیں، یہ 21، نواب ثناء اللہ زہری 22، نواب اسلم ریسانی 23، نصر اللہ زہر 24. یہ 24 کی اپوزیشن ہے. 65 کے ایوان سے 24 نکال دیں، 41 رہ گئے. 41 میں 11 ہم بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، 2 آپ کے بلوچستان نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، سوری اسد اللہ خان جو ہمارے پارٹی کے وہ ہیں، جی بی این پی عوامی کے ہیں. جی جی یہ 11 اور 2 13. ایک پی ٹی آئی کا میر نصیب اللہ ہے 14 جی، اور ایک بی این پی عوامی کا احسان شاہ ہے 15 جی. 15 آدمی نکال کے 41 سے 15 نکال دیں، 26 بچ گئے جی. اب وہ 26 کی بھی میں آپ کو پوزیشن بتا دیتا ہوں کہ اس میں 6 پی ٹی آئی کے ہیں. عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہیں، نہ کہ کسی فرد واحد کے ساتھ ہیں. تو بلوچستان عوامی پارٹی ایک موو لے آئی ہے، ہم ناراض لوگ ہیں. تو 6 وہ آپ مائنس کر دیں، 20 بچ گئے. 4 عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں جو کہ مرکز میں اور کے پی میں اپوزیشن میں تھی. یہاں وہ بی پی کے
allies ہیں BAP کے نہ کہ جام صاحب کے, تو 16 بچ گئے. 2 ہزارہ ڈیموکریٹ کے ہیں, وہ بھی BAP کے حمایتی ہیں. اس کے پاس رہ گئے 14. ایک جمہوری وطن پارٹی کا میر گوارام ہے. تو ٹوٹل اس کے پاس 13 آدمی. 13 میں آج آپ نے کیبنٹ میں دیکھا ہے کہ میر طارق مگسی نہیں گیا کیبنٹ میں, نور محمد دمر نہیں گیا. تو اس کے پاس باپ کی پارٹی کی بھی اقلیت رہ گئی ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کھیتران صاحب, آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں باپ کے ساتھ ہوں, میں کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو وزیر اعلیٰ جام کمال ہیں ان کو عمران خان کی سپورٹ نہیں حاصل؟ ایسا ہے کہ یہ میں تو عمران خان کا صاحب کا ترجمان نہیں ہوں, نہ میں اس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر سکتا ہوں. میری یاد سنیں, میں کوٹ کیا, میں وضاحت کرنے لگا, مجھے سن لیں پلیز. ایسا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی جام صاحب کی, تو ان کے بیہاف پہ انہوں نے یہاں کوئٹہ سے بیان جاری کیا, جبکہ ان کے اپنا سلسلہ ہے وہاں سے بیان جاری ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد باضابطہ اس کا بیان جاری ہوا ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا میں کہ ہم بلوچستان عوامی پارٹی کے حمایتی ہیں. ان کا بیان پر آپ کی میڈیا پہ موجود ہے, تو اسی کو میں نے کوٹ کیا. میرا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں براہ راست آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ہیں وہ جام کمال کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں, یا آپ کا اپنا تاثر ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کلیئر کٹ بیان دیا ہے کہ میں باپ پارٹی, کیونکہ باپ پارٹی کے 12 سینیٹر اور 5 MNA مرکز میں PTI کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ صوبے میں باپ پارٹی کی حکومت کو, باپ پارٹی کی, نہ کہ جام صاحب کی یا میری یا کسی اور کی. کھیتران صاحب, آپ کا اگلا لائے عمل اب کیا ہوگا؟ آپ کے گروپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کب آپ تحریک عدم اعتماد کو آگے بڑھائیں گے؟ جی آپ بار بار عدم اعتماد کا ذکر نہ کریں. ہماری زندگی اسی پارلیمنٹ میں گزر گئی ہے, ہم سینئر سیاستدانوں میں ہیں. ہم نے کل پریس کانفرنس کر کے جام صاحب سے گزارش کی کہ وہ اپنی عددی حیثیت بھی کھو چکے ہیں اور اخلاقاً بھی اب وہ اس قابل نہیں رہے ہیں. ہم ایک منٹ کے لیے سپوز کر لیتے ہیں کہ 26 ممبر اس کے پاس ہے, تو چاہیے آپ کو 33 ممبر وزیر اعلیٰ لینے کے لیے یا نیا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے 33 ممبر کی ضرورت ہے. جبکہ یہ 26 پہ بیٹھ گئے ہیں, اس پہ نہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں, نہ کوئی بل پاس کر سکتے ہیں, اقلیت میں چلے گئے ہیں. تو میں ایک سینئر سیاستدان کی حیثیت سے بار بار جام صاحب کو یہ مشورے دے رہا ہوں ایک اچھے وے میں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں. 3 سال انہوں نے گزار لیے. باقی جہاں تک سوال ہے کہ ہمارا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا, تو اس میں بہت سارے آپشن ہیں, جس میں ہم اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم اس کو ہماری طرف سے, نہ کہ اپوزیشن کی طرف سے, ہماری طرف سے عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ قانون سازی میں رکاوٹ, مطلب ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سیز ٹو ایگزسٹ. وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ ہی از سیز ٹو ایگزسٹ. یعنی کہ آپ ان کو ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنا استعفیٰ دے دیں. جی ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری طریقے سے جو آپ اکثریت کھو دیتے ہیں, آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے. اور یہ بھی میں آپ کو پیشین کروں کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی انشاءاللہ باپ پارٹی سے ہے, کہیں کسی اور پارٹی سے نہیں ہوگا. یہ میرا اگلا سوال تھا آپ سے. جب آپ نے کہا کہ اگلا وزیر اعلیٰ آپ کا باپ پارٹی سے ہوگا, تو آپ نے جو یہ اکثریت بنائی ہے اس کے اندر PDM کی بھی کچھ جماعتیں, انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے. ان کو آپ اکوموڈیٹ کیسے کریں گے جو نیکسٹ سیٹ اپ آئے گا؟ جی ایسا نہیں ہے, یہ آپ کی غلط انفارمیشن ہے. PDM BNP آپ کے ساتھ ہے نا جی؟ BNP مینگل آپ کے ساتھ ہے؟ سن لیں جی میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ بلوچستان کی سیاست کا جہاں تک سوال ہے, جی میری عرض سن لیں گے, مجھے پوری بات کمپلیٹ کر لیں پلیز. تو گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاست, پارلیمانی سیاست, بلوچستان کی اسمبلی پورے پاکستان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے الگ سیاست ہے. یہاں پہ ایک قبائلی نظام ہے, ٹرائبل سسٹم ہے, اور اسی میں ہم سب جکڑے ہوئے ہیں.
میں گزارش کروں کہ یہاں پہ جو بھی اسمبلی میں آتا ہے وہ صرف عزت کے لیے آتا ہے. اس میں جام صاحب کی سب سے بڑی جو بلنڈر تھا یا غلطی تھی، اس نے ایٹیٹیوڈ وہ رکھا کہ وہ بادشاہ اور غلام والا. یہاں پہ غلامی کسی کی کوئی قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ مخصوص حالات کے تحت یہاں پہ پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ ہوگی، اپوزیشن آگے چل کے کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، یہ سب چیز ہماری پارٹی کی طرف سے اور ہمارے الائز بی این پی عوامی کے 2 ممبر ہیں اور پی ٹی آئی کا 1 ممبر ہے اور بی این پی عوامی کا 1 اور ممبر ہے احسان شاہ صاحب. یہ ہماری طرف سے ایک موو ہے. اور باقی جو اس کے پاس بچے ہوئے ہیں ان میں بھی آج میں نے آپ کو عرض کی کہ 2-3 آدمی کیبنٹ میں نہیں گئے اور بہت سارے لوگوں کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے. یعنی آپ کی بات کو لپیٹتے ہیں کھتران صاحب کہ آپ کی گڈ ول کے لیے یا آپ سمجھ لیں کہ چونکہ جام کمال ایک اچھے وزیر اعلیٰ نہیں لے تو باقی جو پارٹیز ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کا بھی حصہ ہے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. نہیں آپ بار بار پلیز پی ڈی ایم کو کوڈ نہ کریں. نہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی، اگر وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ بناتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہوگا. پی ڈی ایم کا یہی جام صاحب بار بار یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا پی ڈی ایم نہیں بلکہ ہم ہیں. یہ جو ہمارا 15-16 کا گروپ ہے ہم انٹیکٹ ہیں. ہم نے عدم اعتماد جام صاحب پر کر دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ -1 فارمولے کے تحت ہم کسی کے اتحاد کو نہیں توڑ رہے. ہمارا -1 فارمولہ ہے کہ جام صاحب گڈ گورننس نہیں کر سکے، کوئی صوبے کو نہیں چلا. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، آج آپ نے بہت شکریہ کھتران صاحب. میرے پروگرام کا وقت، اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے کہا کہ ہم اتحاد کو توڑنا نہیں چاہتے. ہم وزیر اعلیٰ جام کمال کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور ہم -1 فارمولہ بلوچستان کے اندر چاہتے ہیں. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت جو ہے جسٹس جاوید اقبال، ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال ابھی تک نیب کے چیئرمین تعینات ہی رہیں گے. ان کو توسیع نہیں ملی مگر ان کو کام کرنے کی اب اجازت دی جائے گی. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لا میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی. پورا لا آپ کے سامنے یہ رکھا ہے. اپوزیشن سے مشاورت یس، شہباز شریف سے مشاورت نو. یہ سمپل ہمارا، میں نے کل بھی کہا اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں اور آرام سے اپنی مشاورت کر لیں. کیونکہ دیکھیں یہ بڑا بےہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھانے دار کون ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ چیئرمین نیب جاوید اقبال نئے چیئرمین کی تعیناتی تک اپنا کام جاری رکھ سکیں گے اور یہ نئی جو تعیناتی ہے یہ کب ہوگی، یہی ایک بڑا اہم سوال ہے. اس حوالے سے صدر عارف الوی نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 پر دستخط کر دیے ہیں. نیب آرڈیننس کی شق 6 کے مطابق نیب چیئرمین کی تعیناتی صدر پاکستان، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد ہی کر سکتے ہیں. قانون میں مدت ملازمت میں توسیع کی ناظرین کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیب چیئرمین با اختیار ہو کر کام کر سکے اور مدت ملازمت میں توسیع کے لیے موجودہ حکومت پر انحصار نہ کرے. کیا ایک ایسا نیب چیئرمین جس کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہو وہ آزادانہ طور پر کام کر سکتا ہے یا نہیں، یہی اہم سوال ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو سینٹ کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے چیئرپرسن ہے. بہت بہت شکریہ. اور ادھر اسٹوڈیوز کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جو نواز شریف صاحب کی حکومت میں معاون خصوصی برائے لا اینڈ جسٹس رہ چکے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سوال یہی ہے کہ توسیع تو نہیں دی گئی نیب چیئرمین کو مگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے سے ایکسٹینشن ہی ہوئی نا جی؟ جی نہیں، دیکھیں جو جتنے قانون ہیں ہوتے ہیں جس میں ایک ٹینیور اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے
اس میں یہ وضاحت سے لکھا جاتا ہے قانون میں کہ اگر اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے اور نئی اپوائنٹمنٹ ابھی ہونے میں ٹائم ہے اور ٹینیور ختم ہو گیا ہے، تو جب تک نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی وہ کنٹینیو رہے گا، وہ کنٹینیوشن رہے گی. نیب کے قانون میں یہ ایک خلا تھا، ایک گیپ تھا، ایک لکونہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس میں اگر ٹینیور ختم ہو جاتا ہے اور ابھی کنسلٹیشن کا پروسیس ختم نہیں ہوا تو پھر وہ نیب کے چیئرمین کا وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے، ان کی جو ہے ٹینیور، اور پھر نیب کا سارا کام رک جاتا ہے. تو یہ ضروری تھا کہ وہ کنٹینیوٹی کی خاطر ایک ایسا ترمیم لائی جائے جو کہ وہ کنٹینیو جب تک کنسلٹیشن کا پروسیس ختم نہیں ہوتا وہ کنٹینیو رہے. اور دوسرا جو بہت بڑا خلا تھا اس نیب کے قانون میں وہ یہ تھا کہ اگر دونوں جو لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن اگر فیصلہ نہ کر سکیں کہ کس کو اپوائنٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا. جس طرح مثلا الیکشن کمشنر جو ہے چیف کمیٹی میں نہیں چلا جاتا جی؟ نہیں، وہ اس قانون میں یہ خلا تھی. بالکل درست فرما رہی ہیں آپ کہ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، لیکن جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قانون ہے، آئین میں لکھا ہے کہ اگر کنسلٹیشن سے نہ ہو تو پھر وہ کمیٹی میں چلا جائے گا. یہ قانون میں ایسی وضاحت نہیں تھی. تو اس میں یہ تھا کہ اگر وہ نہ کنسلٹیشن کا پروسیس سکسیسفل ہو، وہ کامیاب نہ ہو، تو پھر اگلا اپوائنٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس وجہ سے ایک اور ترمیم لانی پڑی کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں لایا جائے. ایک ڈبیٹ ضرور ہوئی تھی، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ڈبیٹ ضرور ہوئی تھی. ایک کچھ کوارٹرز کا خیال تھا کہ شاید یہ جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے، لیکن پھر وہ فیصلہ یہی ہوا اور درست فیصلہ ہوا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس بہت جائز پروسیس ہے، اس کو ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے انڈیپینڈنس بڑھتی ہے. اور اگر کنسلٹیشن کا پروسیس فیل ہو گیا تو پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹی اور اس کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو پھر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو کیوں ضرورت پڑی آرڈیننس لانے کی؟ چونکہ دیکھیے نا، آپ تو قانون کو میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں. آرڈیننس تو تب لائی جاتی ہے جب پارلیمنٹ جو ہے وہ اس مشاورت نہ ہو سکے پارلیمنٹ کے اندر، اور ایمرجنسی کی سچویشن کے اندر آرڈیننس لائی جاتی ہے، صدارتی آرڈیننس. تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ جی کیا پورے ملک میں جاوید اقبال کے علاوہ اور کوئی نہیں جو نیب کے معاملات کو دیکھ سکے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ کیا ضرورت پڑ گئی. جیسا میں نے ایکسپلین کیا کہ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور چونکہ کوئی ایسی شک نہیں تھی اس قانون میں جو کہ ان کو کنٹینیوشن رکھے ان کی جب تک نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے ضروری تھا، اور پارلیمنٹ بیٹھا نہیں، اس لیے ضروری تھا کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ ترمیم لے کے آئی جائے. اب آرڈیننس آپ کو پتا ہے منیز ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری لا ہوتا ہے، اس کی زندگی چھوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد یا اس کے دوران ہی ایک بل کی صورت میں یہ سارا کا سارا معاملہ پارلیمنٹ میں جانا ہی جانا ہے. ابھی صرف ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے ذریعے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے. اس آرڈیننس میں اور بھی کافی امپورٹنٹ اور اہم چیزیں ہیں جس کا الٹیمیٹلی فیصلہ پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے، لیکن فی الحال وہ آرڈیننس میں ڈالا گیا ہے. مثلاً بہت لوگ کہتے تھے اور درست کہتے تھے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ فیصلے نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کا فیصلہ اگر غلط بھی ہو تو اس کو وہ ایک کرمنل نیب ریفرنس بنا دیتی ہے اور ان کو کرمنل ریفرنس کے اندر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے اور ان کو ایک طرح سے اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے. اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس قسم کے فیصلے جن میں کسی قسم کی کرپشن کی بو نہ ہو، کرپشن کا ایویڈنس نہ ہو، ان فیصلوں کو بھی نیب نہیں چھوئے گی. اسی طرح جس طرح بزنس مین ہیں ان کا بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو پرائیویٹ بزنس مین ہے اس کے ساتھ بھی نیب کا تعلق نہیں، نیب کا تعلق ہے کرپشن، پبلک آفس ہولڈرز کی کرپشن کو پکڑنا، اس لیے وہ معاملات بھی وہ نہیں دیکھے گا. تو یہ بڑا اہم میرا خیال ہے آرڈیننس آیا ہے، لیکن بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں کہ ایونچولی الٹیمیٹلی فائنلی اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے اور پھر پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرے گا. فی الحال یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. ظفر اللہ صاحب دیکھیے، تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم تھا اور پچھلے کئی سالوں سے معلوم تھا کہ 8 اکتوبر کو محترم جاوید اقبال صاحب کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے.
تو ہم یہ مشاورت پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا ہم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ 8 سے 2 دن پہلے ہم نے مطلب آرڈیننس جاری کرنا ہے؟ بدترین لیجسلیشن ہوتی ہے آرڈیننس کے ذریعے. اس حکومت نے تو صدارتی محل کو آرڈیننس فیکٹری بنا رکھا ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر بات پہ آرڈیننس لاتے ہیں؟ یہ مشاورت پہلے ہی ہو سکتی تھی. 6 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے خط لکھ دیتے. کون سا مسئلہ تھا اس میں؟ مگر دیکھیے وزیر اعظم نے جو حال ہی میں بیان دیا نا اس حوالے سے نہیں، اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نیب چیئرمین کے حوالے سے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب سے اس لیے کنسلٹیشن نہیں کروں گا چونکہ وہی کچھ کرپشن کیسز میں نامزد ہیں. اوکے، پھر ان کا آرگومنٹ تو پھر ٹھیک، ورنہ پھر کیا کہا شہباز شریف تو رہے گا. کیا انہوں نے ماشاءاللہ اپوزیشن کا مرضی سے پہلے چیئرمین لیڈر لگانا ہے پھر کنسلٹیشن کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو بات صحیح ہوئی کہ یہ ایکسٹینشن کر رہے ہیں اس کی. دیکھو نا وہ کنٹینیو کرے گا. ٹھیک، مشاورت تو ہونی نہیں چونکہ شہباز شریف پہ الزام ہے. تو پھر دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میرے فاضل دوست نے کہا کہ پاکستان کے 100 قوانین ہیں نا عہدوں والے، اس میں ٹینیور ہوتا ہے، 1 یا 2 میں ایسی پروویژن ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا. صرف 1-2 میں محتسب میں ہے، اوروں میں نہیں ہے. اس کا یا تو ڈپٹی کو چارج مل جاتا ہے یا عہدہ فارغ ہو جاتا ہے. مگر آپ کو پتا ہے نا نیب ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر نے استعفیٰ بھی دیا ہے. جی مجھے معلوم ہے، میرا بیچ میٹ ہے، ہمارا دوست ہے، میں سب پتہ. آگے چلیں. تو ڈپٹی چیئرمین جو ہے، ایک یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر نیب چیئرمین چلے گئے تو شاید ڈپٹی چیئرمین کام چلا لیں گے، تو انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. بات یہ ہے کہ اتنا کنٹروورشل آدمی کو اس طرح قائم رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں پہلے مشاورت کر لینی چاہیے تھی. چلیں. اچھا دوسری بات میں عرض کرتا ہوں نا، دوسرا انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹ کو اور ہم نے بزنس مین کو اب اگر ان کی بدنیتی نہیں ہے تو ہم اسے نکال رہے ہیں. فوج پہلے نکلی ہوئی ہے اس سے، جج نیب سے پہلے نکلے ہوئے ہیں، بیوروکریٹ اب چلے گئے، بزنس مین بھی چلے گئے، باقی بچ گئے ہم سیاستدان. میں ایک پہ غالب کا چھوٹا سا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ دلداری وائس کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. اچھا چلیں، یہ آپ کی جو شکایت ہے بجائے علی ظفر صاحب، بات یہ ہے کہ جو پنڈورا پیپرز آئے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو سابق جنرل ہیں ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں. سب کے لندن کے اندر بڑے بڑے فلیٹس ہیں. تو یہ جو نیب آرڈیننس آپ لے کے آئے ہیں اس وقت پہ جب پنڈورا لیکس کی ہر طرف دھوم ہے، اس کے اندر سے بیوروکریٹس بھی نکل گئے، آپ کے سابق جنرل بھی نکل گئے. تو پھر جس طرح یہ ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں شکایت ایک طریقے سے ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ یہ بیوروکریٹس نہیں نکلے. پبلک آفس ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ اس میں ہیں، چاہے پولیٹیشین ہوں، چاہے منسٹرز ہوں، چاہے ایکس منسٹرز ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، سیکرٹریز ہوں، چاہے کسی آرگنائزیشن کے ہیڈز ہوں جو حکومت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ نہیں نکلے. وہ فیصلے نکلے ہیں جو فیصلے کسی قسم کی کرپشن کے بغیر تھے لیکن غلط تھے. اگر وہ فیصلے نکالنا، مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو فیصلے کرتے تھے لوگ، بعد میں نیب ان کو کہتی تھی کہ یہ فیصلے غلط ہیں، بے شک کرپشن ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلے غلط ہیں، اس لیے یہ کرائم ہو گیا، یہ جرم ہو گیا. اس چیز کو نکالنے کی کوشش کی ہے، باقی بیوروکریٹس کو نہیں نکالا. اچھا، تو یہ مگر جو یہ ان کی دوسری شکایت ہے کہ جی مشاورت، ہم سب کو پتا تھا کہ 8 اکتوبر کو آخری دن ہوگا نیب چیئرمین کا جاوید اقبال صاحب کا. آلریڈی ان کے اوپر اتنے الزامات لگ چکے ہیں. پھر ایک سکینڈل بھی آیا تھا طیبہ فاروق کا، وہ بھی بالکل ختم سا ہو گیا، ایک طریقے سے جسٹ ڈسپیئرڈ. سوال یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کیا صرف یہی ہیں جو احتساب کر سکتے ہیں؟ اور 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی گئی تھی، حکومت نے کیوں نہیں ضروری سمجھا کہ تب مشاورت کا پروسیس پہلے شروع کر دیں؟ یہ دیکھیں، اب سب سے پہلے سوال کا جواب تو میں یہ دوں گا آپ کو کہ چیئرمین نیب کی کنٹینیویشن ہوئی ہے، ایکسٹینشن نہیں ہوئی. ابھی ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، جو بھی نیا آئے گا. جی ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے. مگر اب دوسری بات پریکٹیکلی تو ایک طریقے سے وہ چلیں گے نا، جب تک نئی ایکسٹینشن آئے گی، جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا. اب وہ لڑائی جڑائی جو بھی ہو، مگر وہ تو اپنی جگہ قائم ہے جاوید اقبال صاحب.
جی وہ بالکل ہونا بھی چاہیے، کنٹینیوشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ کنٹینیوشن نہیں ہوگی تو نیب کا سارا کام رک جائے گا، ساری عدالتیں رک جائیں گی، کیسز رک جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کی تو میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں. اب جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیوں نہیں یہ پہلے مشاورت ہوئی، اینڈ پہ کیوں ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اس پہ میں کافی بار کہہ بھی چکا ہوں کہ جتنے مشاورت کرنے والے جتنے قانون ہیں جس میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی رولز بننے چاہیے، کوئی سب ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن بننی چاہیے جس میں وقت مقرر کیا جائے کہ ریٹائرمنٹ سے اتنی دیر پہلے اس کی مشاورت شروع ہونی چاہیے اور اس کی یہ اینڈ ہونی چاہیے، تاکہ مستقبل میں جا کے یہ معاملات نہ ہو. لیکن ہوتا یہی رہا ہے، ہماری تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ لاسٹ منٹ پہ. مگر آپ وزیر اعظم سے اتفاق کرتے ہیں، یا جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم کیوں مشاورت کریں نیب چیئرمین کی شہباز شریف صاحب سے، چونکہ وہی نامزد ہوئے ہوئے ان کیسز کے اندر، ہم کیوں مشاورت کریں لیڈر آف اپوزیشن سے؟ یہ دیکھیں، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب تو قانون ہی دیتا ہے. اچھا. قانون چونکہ ابھی فی الحال یہ کہہ رہا ہے کہ مشاورت کرنی ہے، تو جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا تو وہ قانون تو اسی طرح رہے گا. لیکن وہ مشاورت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. وہ ٹھیک ہے. اور سر ایک اور چیز، یہ جو نیب کے ڈپٹی چیئرمین ہیں حسین اصغر، انہوں نے تبھی استعفیٰ دے دیا جب نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر معاملہ اٹھا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اس لیے استعفیٰ دیا کہ اب یہ بھی جواز ختم ہو گیا کہ جی ڈپٹی چیئرمین نیب چلا سکتے ہیں. نہیں، یہ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جی کہ اگر نیب چیئرمین کا ٹینیور ختم ہو جائے تو پھر ڈپٹی چیئرمین چلا سکتے ہیں. قانون بلکہ یہ کہتا ہے کہ جب نیب چیئرمین نہیں رہا تو پھر نیب ہی نہیں رہی. تو چیئرمین نیب ہر چیز ہے، باقی سارے ادارے کے صرف ملازمین ہیں. جی ظفر اللہ صاحب. دیکھیے، مشاورت نہ ہوئی، ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اس طرح چلو کنٹینیو کریں گے، اور یہ بات طے ہو گئی کہ جس سے مشاورت ہم نے کرنی ہے انہوں نے اعلان کر دیا بھی آپ نے دیکھا ہے ہم مشاورت نہیں کریں گے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انڈیفینیٹلی ایکسٹینشن دی گئی نا ان کو. باقی یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی نیب لا میں، وہ ڈے ٹو ڈے فنکشن جو ہے نا وہ اگر چیئرمین نہ ہو تو ڈپٹی چیئرمین کر سکتا ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ روز روشن کی طرح یہاں تھا کہ فلاں تاریخ ہے، پارلیمان بیٹھتی، ہماری گورنمنٹ میں ہم نے کمیٹی بنائی تھی. میں آج اعلان بتا رہا ہوں 90% اس بل کے اوپر ہمارا پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی میں اتفاق ہو گیا تھا. میں ممبر تھا اس کا. پی ٹی آئی نے بناما آ گیا، انہوں نے ٹیم بدلی. پہلے ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے آزاد سباتی صاحب، میڈم سیری مداری آئی، اس آ کے رائٹنگ میں بیان پڑھا اس نے پارلیمان کمیٹی میں، اور اس نے کہا اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی لا بنانے کے لیے. وقت کی قلت ہے. جی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہ تو نئے لا میں ساتھ دیں گے نہ نیب میں امینڈمنٹ کریں گے. ہم نے 50-60 میٹنگ کی. بھائی پارلیمانی کمیٹی پہلے بنا لیتے، کنٹروورشل لا ہے نا، مشاورت پہلے شروع کر لیتے، لا میں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں، یہ سب پہلے آرام سے. یہ تو ان فیکٹ اس چیئرمین صاحب کو جو ہمارے دوست ہیں ان کو عملاً ان فیکٹ ایکسٹینشن دینے کا پروگرام. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی. علی ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ مشاورت کے ساتھ ہی معاملے کو آگے چلنا چاہیے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب قانون کی بات ہمیشہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طور پہ جو بھی پروویژنز ہیں مشاورت کی وہ حکومت کو بھی اپنانی چاہیے تھی. کیا وہ کامیاب ہوتی یا نہ ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.